अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, तुम राइना मत कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो और तवज्जो से बात को सुनो, और इन काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 104 से शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को मुखातिब करके उन्हें यहूदियों की एक और शरारत के बारे में ख़बरदार कर रहे हैं कि यहूदी अक्सर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की मजलिस में आके बैठते थे तो ऐसे ज़ाहिर करते थे कि वो वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गौर से सुन रहे हैं और उनकी बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं। सहाबा कराम को जब कोई बात समझ नहीं आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे राइना, जिसका मतलब है हमारी तरफ हमारे साथ रियायत करें, यानी कि प्लीज़ अपनी बात को रिपीट कर दीजिए, जैसे इंग्लिश में हम आई बेग योर पार्डन कहते हैं। यहूदियों ने इसी लफ्ज़ का मजाक बना लिया और जैसे उन्हें लफ्ज़ों को बदलने की और बिगाड़ने की आदत थी, उन्होंने राइना को खींचकर राइना कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है हमारे चरवाहे, यानी कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते और दिल ही दिल में बहुत खुश होते। अल्लाह ताला इस आयत में सहाबा कराम को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ये लफ्ज़ ही छोड़ दो जिसको बिगाड़ा जा सकता है, तुम रायना की जगह उन्जुरना कह लिया करो, यानी हमारी तरफ नज़र कीजिए या इंतज़ार कीजिए या हमें कुछ मोहलत दीजिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वस्माओ, यानी कि तवज्जो से बात सुनो ताकि बार बार पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कलाम का, बातचीत का एक बहुत अहम असूल समझा रहे हैं कि जिन लफ्ज़ों का या जिन बातों का कोई गलत मतलब निकल सकता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। अक्सर लोगों को डबल मीनिंग बातें करने का फ़न बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो एक बात करते हैं और उसके 10 मतलब निकलते हैं, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी की बेइज्जती हो, किसी को टॉन्ट किया जा सकता हो या कोई वल्गर बात निकलती हो। ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और सीधी बात किया करो। फिर आगे आता है वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। गौर करने की बात यह है कि यहाँ इनका क्या क्राइम था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दी है। वो किसी आम इंसान का मजाक नहीं बना रहे थे, वो अल्लाह ताला के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। तौहीन रिसालत अल्लाह ताला के लिए बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है, जो आजकल हमारे लिए आजकल की एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वो ये कि ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह की तौहीन रिसालत सहाबा कराम की मजलिस में बैठकर किया करते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी काम रहते थे और सहाबा कराम को भी खामोश रहने और अपने गुस्से को काबू में रखने का हुक्म दिया करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक यहूदी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा और कहने लगा अस्साम अलैक। अस्साम का मतलब होता है मौत, यानी कि तुम पर मौत हो, यानी कि तुम मरो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा व अलैक, और तुम पर भी। फिर आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया तुमको मालूम है इसने क्या कहा? इसने अस्साम अलैक कहा। सहाबा कराम को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म हो तो हम इसको मार डालें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब किताब वाले यानी कि अहले किताब यहूदी और नसारा तुमको इस तरह सलाम किया करें तो तुम भी कहा करो व अलैकुम। ये सही बुखारी की रिवायत है 6926। फिर सही बुखारी की एक और रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि एक यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने आया और तो कहता है अस्साम अलैक, आपको मौत आए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसका मकसद समझ गईं और जवाब दिया अलैकुम अस्साम व लाना, तुम पर मौत आए और तुम पर लानत हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरो आयशा, अल्लाह तमाम मामलात में नरमी को पसंद करता है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी, क्या आपने नहीं सुना ये क्या कह रहा था? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने नहीं सुना कि मैंने उसे किस तरह जवाब दिया? मैं उन्हें कहता हूँ वा अलैकुम,
جو میں نے انہیں کہا وہ قبول ہوگا، اور جو وہ مجھے کہہ رہے ہیں وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج بھی اہل کتاب اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ غصہ آنا ایک نیچرل بات ہے، صحابہ کرام کو بھی غصہ آیا کرتا تھا۔ ہم غصے اور طیش میں آ کر کبھی اپنے ہی غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دیتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صحابہ کرام کو کیا سکھایا؟ ایک ڈگنیفائیڈ رسپانس، باوقار طریقے سے جواب دینا سکھایا اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ ابھی چند آیات کے بعد ہی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان سب کے جواب میں، یعنی جو کچھ بھی اہل کتاب کر رہے ہیں، تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دیں۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی توہین کرے گا وہ نہ اس دنیا میں عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ آخرت میں، بس اللہ کا حکم آنے کی دیر ہے۔ پھر آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، کوئی خیر نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام مسلمانوں کی پہلی نسل تھے۔ انہیں جس طرح کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا تھا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام آنے سے پہلے مہاجرین اور مشرکین مکہ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور مدینہ میں بھی انصار اور اہل کتاب کی آپس میں دوستیاں تھیں۔ اس وقت ان کا بھائی چارہ قبیلوں کے لحاظ سے تھا، بچپن کی دوستیاں تھیں، پارٹنرشپس تھیں، خاندانی رشتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب صرف دو کیٹیگریز تھی، دو طرح کی ڈویژن تھی۔ مسلمان وہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اور کافر وہ جس نے انکار کیا۔ ایسے میں صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے ماں باپ، سگے بہن بھائی، بچے، خاندان والے، دوست، بزنس پارٹنرز کافر تھے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایسے میں بہت ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی فیلنگز، ان کے اندر کے جذبات سے اور ان کی صحابہ کرام کے لیے بغض کو ایکسپوز کر دیں تاکہ صحابہ کرام ان کے ہاتھوں نقصان نہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ کے اہل کتاب، ان میں سے جو بھی کافر ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو، کوئی خیر ملے، چاہے وہ کوئی دنیاوی کامیابی ہو، رزق میں فراوانی ہو، اولاد کی خوشی ہو یا کسی جنگ میں فتح ہو۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں کی ہڈن فیلنگز سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تم ہی ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم تو تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، یعنی کہ تم تو تورات کو مانتے ہو، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ غصے میں اپنی ہی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے اس سے واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، تمہارا کوئی بھلا ہو، کوئی بھلائی ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بھلائی اور خیر جو مسلمانوں کو ملی تھی وہ یہ کتاب تھی، ہدایت اور ایمان تھا، جو کفار سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، نہ مشرکین سے نہ اہل کتاب سے، کیونکہ وہ اپنے حسد اور جیلسی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتاتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، چاہے ان سے برداشت ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یختص اختصاص سے ہے، یعنی خاص کر لینا، چن لینا۔ یہاں رحمت سے مراد ایک تو نبوت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ قرآن اور یہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے
جس پر چاہتا ہے جس اپنا فضل کرتا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ مسلمانوں سے پہلے یہ فضیلت، یہ رحمت انہیں حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب جیسی رحمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات سے کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس فضیلت کی قدر نہیں کی، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور کتابوں کو چھوڑ دیا، ناشکری کی، اور اس سب کے باوجود اپنے آپ کو اس فضل کا حقدار سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضل چھین لیا، یہ فضیلت چھین لی اور مسلمانوں کو دے دی۔ اس میں مسلمان امت کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم بھی وہی ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے جو بنی اسرائیل کا تھا، ہمارا بھی اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی رویہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سے بھی چھن سکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور بھی بہت اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ہدایت، ہر قسم کا نیک عمل اللہ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں۔ اگر آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ رحمت عطا فرمائی۔ شیطان انسان کو ایک تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، اور جب انسان کوئی نہ کوئی نیک عمل شروع کر دیتا ہے تو شیطان اسے یہ باور کرواتا ہے کہ وہ کتنا اسپیشل ہے، اس میں نیکی کا تکبر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم زبردست ہو، باقی سب کو دیکھو، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو روزے نہیں رکھتے، انہیں دیکھو وہ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، فلاں کو دیکھو اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو سر بھی نہیں ڈھکتے، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے شاید اس کی ہدایت اس کا اپنا کوئی کمال ہے۔ یہ آیت ہمارا ایٹیٹیوڈ سیٹ کرتی ہے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو چنتا ہے لوگوں کو اپنی رحمت کے لیے، اور اللہ ہی تمام فضل کا مالک ہے۔ نہ تو ہدایت کسی کو وراثت میں ملتی ہے، نہ ہی اپنی کسی کوشش یا خوبی سے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جس کے لیے ہر وقت شکر گزار اور ہمبل رہنا چاہیے، کیونکہ جس نے یہ فضل اور رحمت عطا فرمائی ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی فضل علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ کل شکر اور کل تعریف اس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی بار ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے ہدایت کو چھنتا دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا بھلا دین پر چل رہے تھے اور ایک دم ان کا لائف سٹائل بدل گیا، اور کتنی بار ہم ایسے لوگوں کو ہدایت پہ آتے دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی کبھی اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل کے خزانوں میں سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پر قائم بھی رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔